बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ पहले हुकूमत कहती थी हमसे मुज़ाकरात करें, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहने लगी कि हमसे मुज़ाकरात करें। अब दोनों अतराफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, लेकिन उस मुज़ाकरात करें के साथ एक बहुत बड़ा इफ लगकर साथ आता है। हुकूमत को इस टाइम पर बहुत सारे खदशात है कि अगर मुलाकात हो गई, मुज़ाकरात हो गई, मुज़ाकरात के बाद कुछ तय भी पा गया, तो जब तक वो इमरान खान साहब से अप्रूव नहीं होगा तब तक किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इससे पहले माजी के एक्सपीरियंसेस बताते हुए हुकूमत बड़े वाज़ेह तौर पर अपने खदशात का इजहार करते हुए नजर आ रही है कि जब भी बात हुई, जाकर इमरान खान साहब से बात हुई, उनसे मुशावरत हुई, वापस आए, डिसाइड हुआ, वापस इमरान खान साहब के पास गए तो मामला रिजेक्ट हो गया। लेकिन मामला अब सिर्फ यहां तक था। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के रिजेक्शन तक नहीं, बल्कि अब एक और बात की तरफ इशारा कर रही है। एक तरफ तो वो मामला कि मुज़ाकरात करेंगे, तो दूसरी तरफ कि किसी तरीके से ना तो एनआरओ देंगे और ना ही ब्लैकमेल होंगे। मलिक अहमद खान साहब ने ये ब्लैकमेलिंग की बात कर दी है। किसी तरीके से ब्लैकमेल नहीं होने वाली। सुने जरा। मुश्किल हालात में भी ये समझता हूँ कि बातचीत ही जरिया होता है इन मुश्किलात से निकलने का। लेकिन अगर कोई बज़िद है कि वो अपने जोर से, धौंस से, जलाओ से, सिविल नाफरमानी से, रियासत की पूरी बुनियाद को हिलाने से, बलवे की सूरत में लाने से रास्ता निकाल सकता है, तो कोशिश करते रहनी चाहिए। अब ये चैलेंज है या ये धमकी है, ये समझने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि हुकूमत की तरफ से पहले भी ये बात आ गई है कि डिमांड साथ रखते ही आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। मुज़ाकरात के लिए खुले दिल से आना पड़ता है। लेकिन अब जो नई बात एक बार हुकूमत की तरफ से आना शुरू हुई है, जो कि बड़े अरसे पहले कह रहे थे कि एनआरओ नहीं देना, वो अब दोबारा सुनाई देने लगी है कि किसी तरीके से ना तो 9 मई के हवाले से, ना 26 नवंबर के हवाले से, ना 190 मिलियन पाउंड के हवाले से एनआरओ नहीं मिलने वाला। हाँ, मुज़ाकरात जरूर होने वाले हैं। तलाल चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं? मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, लेकिन कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे एनआरओ पे, 190 मिलियन की माफी पे, 9 मई पे, 26 नवंबर पे एनआरओ के लिए किसी किस्म की बातचीत करेंगे तो वक्त ज़ाया करेंगे। और यही बात, इसी चीज की तरफ इशारा गवर्नर केपीके ने भी कर दिया, जब उन्होंने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ता कि यहां लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो जाकर वफाक के सामने अपना रोना रोते हैं, लेकिन एनआरओ उधर से नहीं मिलना। हमारे वज़ीर साहब तो वफाक की हर मीटिंग में जाते हैं, उधर जाके अपना रोना रोते हैं कि मेरे क्या मसाइल हैं। इस वक्त उनका 1 पॉइंट एजेंडा ना रो। वो लोग जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, आज जब उनको पता चल रहा है कि हमारे करतूतों की सजा में मिलने वाली है, अब उनको कोई दरवाजा नहीं छोड़ रहे खटखटाने के लिए कि हमें नारो मिल जाए। अब इस सारे मामले के अंदर जो बीच में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, वो है स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एयाज सादिक साहब। उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि वो किस तरीके से मामलात को आगे लेकर चलना चाहते हैं और क्यों लेकर चलना चाहते हैं। क्योंकि अगर स्पीकर कौमी असेंबली वो ब्रिज बने जो हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान गैप को फिलअप कर सके, ब्रिज अप कर सके, तो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के एंड पे। सुने जरा। facilitators of dialogue between government and opposition को ज्यादा फरोग दें। हमें सियासत को एम्फेसिस करना चाहिए इश्यूज के ऊपर, पाकिस्तान की बेहतरी का, पार्लियामेंट की बेहतरी का, इशू रिलेटेड सियासत करने का, बर्दाश्त की सियासत का और एक दूसरे को इज्जत देने की सियासत की गुफ्तगू यहाँ हुई है। इससे हौसला मिलता है कि पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है वो खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संडे तक की डेडलाइन दी हुई है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब पहले ही बता चुके हैं कि संडे तक मामला हल नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि जब वजीर आजम साहब आएंगे तब मामले को आगे लेकर चलेंगे और मंडे को 190 मिलियन पाउंड का एक अहम फैसला आने वाला है, जिसके अंदर इमरान खान साहब के लिए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, इम्कानात कवी लगते हैं। लेकिन क्या होने वाला है मंडे को, ये आर या पार किसी कैफियत बताएगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया। तैमूर सलीम जगरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया जगरा साहब आपने भी ज्वाइन किया। जगरा साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुज़ाकरात की तरफ तो आप भी आ गए हैं, मुज़ाकरात की तरफ तो हुकूमत भी आ गई है। चलिए एक कदम दोनों आगे बढ़े, उससे ये तो तय पा गया कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन वहां हुकूमत का एक खदशा बड़े अरसे तक रहा है, और वो खदशा ये है कि आपसे यानी लीडरान से बात हो भी जाए पीटीआई के और इमरान खान साहब ना माने तो फायदा क्या। और अब ये सोने पे सुहागा ये कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट के साथ एनआरओ वाली बात आ रही है या फिर ब्लैकमेल ना होने वाली बात आ रही है, दिस इज ऑल्सो देयर। तो आप मुज़ाकरात को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं इन खदशात के साथ?
میرے خیال میں انیشیٹو جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے اور کوئی اور آپشن نہیں ہے نا, کیونکہ ڈی فیکٹو حکومت ہو یا ڈی جورے حکومت ہو, ہے حکومت ٹھیک ہے, الیکشن کے ریزلٹس پہ جو ہے وہ قبضہ انہوں نے کیا ہے, جوڈیشری پہ اور یہ جس طریقے سے ابھی ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں قبضہ انہوں نے کیا ہے. جو 2-2.5 سال میں ہوا ہے وائلیشنز آف دا لا پورے پاکستان میں, جو انفورس ڈس اپیرنسز ہوئے ہیں انہوں نے کیا ہے. جو نومبر 26 کو ہوا ہے, آئی ایم شور کہ یہ بات جو ہے وہ میرے بھائی بھی مانیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے دینا کہ کوئی گولی ہی نہیں چلی, جب پورا جو ہے وہ بلو ایریا F6 G6 جو ہے وہ گواہ ہے, وہ غلطی ان کی ہے. تو اب جو ہے میرے خیال میں ان کو صرف یہ ڈیفائن کرنا ہے, یہ تو سارے ایشوز ہیں, الیکشن بھی ایشو ہے, 26 نومبر بھی ایشو ہے, جوڈیشری کی آزادی, لیکن ابھی آپ لوگوں کے ایشوز ذرا کم ہو گیا نا جھگڑا صاحب, let me get a clear picture of that. اب تو ایشوز کم ہو گئے نا, اب تو 9 مئی اور 26 نومبر کی بات تک آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, اور سنڈے تک ڈیڈ لائن بھی دی ہے. سنڈے تک تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, if I'm not wrong ڈاکٹر صاحب, کیا کوئی سنڈے تک, کیونکہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے, پھر وہ میٹر کو ریز کریں گے, میٹر کو پک اپ کریں گے, اور اس کے بعد ڈسکشن ہوگی نا, اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. تو جو سنڈے تک کی ڈیڈ لائن ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ کدھر سٹینڈ کرتی ہے گورنمنٹ کی بکس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاملہ فہمی کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں. میں مذاکرات کا دوسرا نام جو دیتا ہوں وہ ہوتا ہے سیاست. مذاکرات از پالیٹکس. تو اگر آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو پھر پالیٹکس میں ڈیڈ لائنز نہیں ہوتی. اگر آپ ڈیڈ لائنز کی بات کریں گے تو پھر یہ وہی سیاست ہے جس کا انفارچونیٹلی ہم نے مظاہرہ پچھلے 8-10 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایک شہر بند, کبھی دوسرا شہر بند, کبھی ایک سڑک بند, کبھی دوسری سڑک بند, کبھی ادھر یلغار, کبھی ادھر چڑھائی. تو یہ سیاست جو ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. میرے بھائی تیمور جھگڑا صاحب نے جو باتیں کی ہیں, دیکھیں یہ ایک ہر جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ دیر از آلویز اسکیلیٹن ان دا کبرڈ. اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں, ان کی گورنمنٹس کی بات کریں, ہم وہ اسکیلیٹن ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہی ہر ٹاک شو کی زینت بنتا ہے. اور جتنی لڑائیاں ٹاک شوز میں ہوتی ہیں ان کی پاپولیرٹی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں بہرحال زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو اسکیلیٹنز والی آپ دونوں فکر نہ کریں, آپ دونوں کو میں لڑانا نہیں چاہ رہی, میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ گپ شپ کر لیں, گفتگو کر لیں جو الٹیمیٹلی پہنچ جائے کسی ڈیسیژن تک. آپ چاہیں گے بھی تو ہم نہیں لڑیں گے کیونکہ ہم میں چاہوں گی بھی نہیں, آپ فکر نہیں کریں. میں ٹو دی پوائنٹ, اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ سخت سے سخت بات بھی نا بڑے نرم الفاظ میں کر سکتے ہیں. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے, پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. نہیں لیکن میرا سوال نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب, سنڈے تک کی ڈیڈ لائن لیکن میں نہیں ہوتا then what؟ میں جھگڑا صاحب کی اس بات کا جواب میں یہ دے رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایک لمبی فہرست ہے. اسکیلیٹن ذکر اس لیے کیا میں نے, ہمارے گن کے لوگوں کو اٹھایا گیا, نواز شریف کو کیوں جیل میں رکھا, 2 دفعہ پکڑا, شہباز شریف کو کیوں رکھا, مریم نواز کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں, 2 دفعہ اسے گرفتار کیا, وہ کراچی میں مقیم ہے, ان کے ہوٹل کے دروازے توڑے گئے. ساری باتیں ہیں, یہ ہر دور میں ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ پہ چرس ڈال دی گئی, ہیروئن ڈال دی گئی. ہم نے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم اسی گرداب میں پھنسے رہے تو وہ کیا کہتے ہیں کولو کے بیل کی طرح یہیں گول گول گھومتے رہیں گے. اور معذرت سے یہ پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے. ملک اس وقت سٹینڈ سٹل ہوا ہے, معاملات آگے بڑھ نہیں رہے, ادارے جو ہیں وہ چوک ہوئے ہیں. پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن اور نفرت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہم سیاسی مخالفین سے معذرت سے, I'm sorry to use these words, لگتا ہے کوئی ذاتی دشمنی بن گئی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹالرنس کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہماری تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ ڈیڈ لائن دینی, یہ سول ڈس اوبیڈینس, یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے کھلے دل کے ساتھ آپ آئیں. گورنمنٹ کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ آپ لوگ ساری سجیشنز ٹیبل پر لا کر ٹھیک ہے مذاکرات کرنے کو تیار ہے. اب جھگڑا صاحب بات یہ ہے کہ پہلے بھی, اس سے پہلے بھی ڈیڈ لائن تھی, 16 دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی. وہ پتہ چلا کہ وہ ڈیڈ لائن نہیں ہو سکتی تھی, somehow the other سول نافرمانی کا معاملہ ابھی نہیں ہو سکتا تھا, تو آگے کر دیا گیا.
کیا اس بار بھی انتظار کیا جائے گا جب حکومت ریسپریکیٹ کر رہی ہے؟ بیچ میں تو حکومت نے کہہ دیا تھا ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ان لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اب جب حکومت ریسپریکیٹ کر رہی ہے تو کیا یہ ڈیڈ لائن بھی آگے جائے گی؟ جب حکومت کسی بھی بات پر سیریس ہوگی اور سیریس انٹینٹ دکھائے گی، یہ ڈیبیٹ ٹی وی پہ ہوگی ہی نہیں. آج کرم یعنی پاڑا چنار کے معاملے پہ محسن نقوی پشاور گیا ہے، علی امین خان اس سے ملا ہے. یہاں پہ علی امین خان جب آ رہا تھا تو یہی محسن نقوی اور یہی وفاقی حکومت ان کو جو ہے وہ گولیوں سے ان کا استقبال کیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یا پھر اس کے بعد جو پچھلے 2-3 دن سے میں ٹاک شوز پہ آنسر کر رہا ہوں کہ علی خان کی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے یا علی خان کی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ان سے تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سٹیٹمنٹس پہ آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ریالٹی دیکھیں اور اس کرائسس کی سنگینیت دیکھیں، اور وہ میرے سے بہت بہتر ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بیان کر دی ہے کہ پاکستان رکا ہوا ہے، تو پھر آپ کو یہ مذاکرات سکسیسفل کرنے نہیں. لیکن جھگڑا صاحب یہ بات تو آپ مانے نا کہ پاکستان رکا ہوا ہے، مذاکرات سکسیسفل کرنے. اس پوائنٹ پہ اب آپ لوگ آئے ہیں. اس سے پہلے حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ مذاکرات کریں، آپ لوگ کہہ رہے تھے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم تو ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے. سو اب آپ اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں تو اب یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ان کے خدشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، آپ ان کے اپنے خدشات ان کے سامنے رکھیں. کوئی ریزولوشن ایٹ دا ٹاپ ٹیئر آف یور لیڈرشپ کی ایکسپیکٹیشن رکھی جائے؟ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ جو انٹرنلی بات کرنی ہے ریزولوشن کی، وہ اس لیے زیادہ چیلنجنگ ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا ڈیسیجن میکر ہے وہ جیل میں، اس کو ایکسس لمیٹڈ ہے. جب حکومت کی مرضی وہ ایکسس دیتے ہیں، جب حکومت کی مرضی نہیں دیتے، جس کو مرضی دیتے ہیں، جس کو مرضی نہیں دیتے. سو کیا مذاکرات کی ناکامی کی پاسبلٹی زیادہ ہے جھگڑا صاحب؟ کس چیز کی؟ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کو چھوڑا نہیں جائے گا تب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. Is that what you're saying? نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. I think there is a long road in front of the government. اگر سینسیبل دیکھیں، کیونکہ ایک جو چیز اگر آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لیٹس سے کہ اپنا ٹون جو ہے وہ سیاست کا چینج کر دے، چلے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ 9 مئی پہ، آپ 26 نومبر پہ، آپ الیکشنز پہ، یہ سارے سبسٹینٹیو ایشوز ہیں، اگر آپ ان پہ بات کریں، ٹھیک ہے، تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کون ہے، رانگ سائڈ آف ہسٹری پہ کون ہے. ہاں، آپ یہ کہیں کہ دیکھیں ہمیں کوئی ایسے سولوشن پہ پہنچنا ہے جس میں آگے جو ہے وہ یہ سائیکل بند ہو جائے. اب یہ ایک لیجٹمیٹ ڈسکشن ہے، لیکن فرینکلی مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو طارق فضل چودھری صاحب نے ابھی کہا نا کہ پاکستان رکا ہوا ہے، ادارے سٹینڈ سٹل پہ ہیں، یہ حکومت کے پبلک نیریٹو کے برعکس اپوزٹ ہے کہ جی سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے. سب اچھا نہیں ہے. Obviously اس کے ڈاکٹر لیے صاحب آپ کی سٹیٹمنٹ پکڑ لی ہے جھگڑا صاحب نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اپوزیشن کا نیریٹو بیسیکلی بتا رہے ہیں. ایک تو اس ذرا کلیریفائی کر دیں. دوسرا یہ کہ اب 190 ملین پاؤنڈ والا کیس اگر اس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کوئی سختی آ جاتی ہے تو کیا یہ مذاکرات بھی یا کوئی لیوریج جو دے سکتے تھے آپ پی ٹی آئی کو، وہ حکومت کے ہاتھ میں رہے گی بھی یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، بات پاکستان کی سب سے پہلے کرنی ہے. میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ پاکستان رکا ہوا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی بندہ جو پاکستان میں رہ رہا ہے یا جو پاکستانی پاکستان سے باہر ہے، وہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیں گے، پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی، پاکستان میں بزنس فلرش نہیں کرے گا. اور میں اس آگے کی ایک بات کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے دھرنے مار کوٹ، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بامی دست و گریباں، تو ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ پاکستان کا کوئی بزنس مین پاکستان میں انڈسٹری بند کر جا کے بنگلہ دیش میں لگا لے. کین یو امیجن دس از ہیپننگ، دس ہیز ہیپنڈ. یا دنیا کے کسی اور ملک میں اپنا سرمایہ لے جائے، کیونکہ یہ جو سرمایہ کاری ہے، بزنس ہے، جب آپ کو یہ ڈر خوف اور خطرے ہوتے ہیں کہ جناب آج ہم یہ لے لیں گے، کبھی شام کا ماڈل لے آئیں گے، کبھی بنگلہ دیش کا ماڈل لے آئیں گے، تو وہ تو پاکستان میں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر جو بزنس مین ہوتے ہیں
وہ چڑیاں ہوتی ہیں جو ایک پٹاخے سے اڑ جاتی ہیں. چلیں وہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو گئی. میرا سوال ہمیں سوچنا ہے کہ کیوں یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جس سے ہم سرمایہ کاروں کو ڈرا رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کو میرے سوال کی طرف بھی آ جانا ڈاکٹر صاحب. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان صاحب کے لیے اگر عدالت کی طرف سے کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس لیوریج والا حساب رہے گا. پاؤنڈ کا کیس ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور یہ کیس بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اپنے پہ رکھ کے کہ مجھے اسلام آباد میں اشارہ توڑنے پہ کوئی ٹریفک سارجنٹ 5,000 کا جرمانہ کرے, میں اسے جرمانے کی رقم دے دوں, رسید لے لوں, دیٹ از آفیشیل, ٹھیک ہے, جائز ہے, اور وہ 5,000 روپے سے میرا بجلی کا بل جمع کرا دے, اور میں کہوں دیکھیں جی رقم تو قومی خزانے میں پہنچ ہی گئی ہے نا, جرمانہ تو ہوا تھا, اور بھائی پہنچ تو گئی ہے لیکن وہ میرا بل جمع ہوا ہے. عمران خان نے جو پیسہ ایک پرائیویٹ بزنس مین کو دیا اور اس نے جا کے سپریم کورٹ میں اپنا جرمانہ جمع کرایا, وہ پیسہ پاکستان کے قومی خزانے میں آنا تھا, اس بزنس مین نے اپنا جرمانہ الگ جمع کرانا تھا. وہ دو الگ الگ یعنی کہ لائبلٹیز تھیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت اگر گفتگو کرے گی, ڈاکٹر صاحب I'm sorry I'm cutting you short, لیکن اگر حکومت گفتگو یا مذاکرات کرتی ہے اس کے اندر کوئی سزا جو عدالت کی طرف سے دی جاتی ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے حکومت کوئی رعایت نہیں دے سکتی عمران خان صاحب کو. Is that what you're saying? دیکھیں بساد احترام یہ سارے کیسز کورٹس میں ہیں اور کورٹس نے فیصلہ کرنا ہے, اور کورٹس جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جناب آج دو پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں, آج دونوں پارٹیاں جو ہیں انہوں نے سٹ پنجہ کر لی ہے تو ہم بھی سٹ پنجہ کر لیں. یہ عدالتوں کے معاملات ہیں, اور یہ میرٹ پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ انصاف وہ ہے جو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. میرٹ پہ ان کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے. انسانی عقل اور دماغ کبھی یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ 70 ارب روپے کی رقم ایک پرائیویٹ شخص کو دے دی گئی, اسے بینیفٹ نہیں لیا گیا. بینیفٹ لیا گیا ہے, شہزاد اکبر صاحب نے لیا, کیسے لیا, یہی باتیں پروسیکیوشن کو ثابت کرنی ہے. القادر جو ہے ٹرسٹ کی زمین 400-450 کنال, اس کے دونوں بورڈ کے ممبرز آج بھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں, یہ ثابت کرنی پروسیکیوشن کا کام ہے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم اس کو کوئی میڈیا ٹرائل کریں یا اس کے اوپر جو ہے کوئی پرسنل جو ہے وہ بالکل کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. ثبوت ہوں گے تو اسی کے مطابق سزا ہوگی, ثبوت نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی. جگڑا صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کیس سے میرے خیال میں سیریس مذاکرات کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ شاید بڑی ہم سرپرائز ہوں گے کہ ہمیں عدالت سے انصاف مل جائے. فیکٹس آف دا میٹر یہ تو اگر سزا ملنی ہو, انہوں نے جو کرنا ہو, انہوں نے عدت کیس بھی کر دیا, انہوں نے 2 اور کیسز بھی کر دیے, ان کے خیال میں اس سے الیکشن کے جو ریزلٹ ہیں وہ انفلوئنس ہوتے وہ نہیں ہوئے. جگڑا صاحب معذرت سے ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدت کیس سے آپ کو نقصان نہیں ہوا, ہمیں نقصان ہوا ہے الیکشن میں. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں نا, بلکہ اس سے زیادہ نقصان, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, لیکن وہاں پہ انصاف کے نظام نقصان ہوا کیونکہ اس کے بعد کورٹس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں پہنچی. آج تو میں طارق فضل چودھری صاحب کی تقریباً ہر بات سے جو ہے وہ اگری کر رہا ہوں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اللہ کرے آپ مذاکرات میں بھی بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتوں سے اگری کر کے جو ہے آگے بڑھ جائے. میری تو یہی دعا ہے. یہی سیاست ہے, یہ سیاست کی ضرورت ہے. آج تک کیا ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب, پھر اگر یہ سیاست ہے تو پھر آج تک کیا ہو رہا تھا؟ نہیں وہ سیاست نہیں تھی. معذرت سے یہ جو چل رہا ہے نا ماحول, ابھی بھی چل رہا ہے, ماضی میں بھی چلا ہے. دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوتی ہے. پالیٹکس جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے نظریات اور ان کے خیالات کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سیاست نہیں کر رہی تھی ابھی تک, پی ٹی آئی سیاست نہیں کر رہی تھی, آپ بھی سیاست نہیں کر رہے تھے. نہیں دیکھیں جو بھی ماحول رہا ہے, کشیدہ ماحول رہا ہے, جنگ و جدل کا ماحول رہا ہے, اس سے نقصان ہوا ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی پولیٹیکل سپیس کھوئی ہے. ملک کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی, دوبارہ میں کہوں گا کیونکہ مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے, آئی ہے. میرا سوال یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, میرا سوال مجھے پتا ہے ملک کو نقصان ہوا, پالیٹکس کو نقصان ہوا, گھروں کے اندر لڑائی پہنچ گئی, پولرائزیشن بڑھ گئی, یوتھ کو ہمیں جو راستہ دکھانا تھا ہم وہ نہیں دکھا سکے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لڑائی کس کی طرف سے تھی؟ جو سیاست نہیں ہو رہی تھی, لڑائی ہو رہی تھی, یہ گورنمنٹ کر رہی تھی یا پی ٹی آئی کر رہی تھی؟
دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک کلچر انہوں نے ملک کو دیا ہے اسے ضرور میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے تکلیف ہے، اور وہ کلچر ہے پاکستان کی دیگر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، جلسوں میں دی جاتی ہیں، ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمز جو ٹرولنگ کرتی ہیں وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ صرف دوسری پولیٹیکل پارٹیز نہیں، کوئی اینکر اگر کوئی بات کر دے کسی دوسری جماعت کے حق میں، آپ خود پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا لیکن شاید کتنی دفعہ وکٹم رہی ہوں گی اس چیز کی، کیونکہ میں نے نہیں کوئی ایسا اینکر دیکھا جو اس ٹرولنگ سے بچا ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہی بات جو آپ نے کی کہ پولرائزیشن، کسی بھی طرح کی ڈاکٹر صاحب ٹرولنگ یا کسی بھی طرح کے کسی بھی جماعت کی سائڈ سے کامنٹس ہمیں سچ بولنے سے نہیں روکنے چاہیے، اور ہمیں کسی بھی جماعت کی سائڈ نہیں لینی۔ ایز اے جرنلسٹ آئی بلیو کہ نہ آپ کی نہ پی ٹی آئی کی سائڈ نہیں ہم لے سکتے ایز اے جرنلسٹ، دس از ناٹ آور ریسپانسبلٹی۔ جگرا صاحب مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ اب اس ٹائم پر جب حکومت یا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جو کہ پی ایم ایل این کے ایک بڑے معتبر لیڈر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو منتیں ترلے کر رہے ہیں آ کے مذاکرات کر لیں، آپ ڈیمانڈز لے کر جا رہے ہیں یا اوپن مائنڈ لے کر جا رہے ہیں؟ ہم اپنا ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں، ہمارے خیال میں وہ ایجنڈا حق پہ، اگر حکومت جس دن سیریس ہو گئی پاکستان کے بارے میں سوچنے کا اور اپنے سیلف انٹرسٹ سے ہٹ گئی تو میرے خیال میں ایک راستہ آگے نکل جائے گا۔ اگر حکومت سیریس نہیں ہوتی اور اپنا سیلف انٹرسٹ کو نہیں چھوڑتی، کیونکہ ان کا سیلف انٹرسٹ انوالوڈ ہے، آگے کسی دن اگر یہ مسئلہ حل ہونا ہے مذاکرات سے ہی ہونا ہے، لیکن اس وقت پھر نقصان آج سے بہت زیادہ ہوگا، اور یہی جو ہے وہ پچھلے 2.5 سال کی میرے خیال میں سب سے بڑی لرننگ ہے کہ یہ کرائسس پچھلے 2.5 سال میں کسی بھی وقت سالو ہو سکتا تھا، لیکن ڈنڈا جتنا بھی چلا ہے اس سے کرائسس جو ہے وہ زیادہ گہرا ہی۔ لیکن یہ ذرا پرسپیکٹو میں ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں، اگر میں دوسری سائڈ کا پرسپیکٹو دیکھوں تو وہ کہیں گے کہ جب مصیبتیں آئی ہیں تب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کی طرف زیادہ بڑھی ہے، اس سے پہلے نہیں بڑھی۔ جب وہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو پھر وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں، جس دن حکومت سے سیریس آفر آتی مذاکرات ہو جاتے، اگر ان مذاکرات میں کریڈیبلٹی ہوتی۔ پی ٹی آئی کا جو ایکچول فرق جو پاکستان کی سیاست میں لایا ہے نا، وہ کلچر کا فرق نہیں ہے، وہ پہلی مین سٹریم جماعت ہے جو سٹیٹس کو توڑنا چاہتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل ورکر پی ٹی آئی میں آیا ہے سٹیٹس کو کیا ہے، ذرا یہ تھوڑا ایکسپلین کریں گے جگڑا صاحب؟ سٹیٹس کو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو بول رہے ہیں پھر 2018 والے انتخابات والی بات آ جائے گی تو آ جائے۔ سٹیٹس کو وہ نظام ہے جہاں پہ سب سے پرائمری جو رول ہے سیاست میں یا جو ویٹو کا رول ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جہاں پہ جو سیاستدان ہے وہ اپنی صلاحیت شاید استعمال ہی نہیں کرتا جس طریقے سے اسے کرنی چاہیے، اور اس کو نہ کرنے میں وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اداروں کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے رول سے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، اور سٹیٹس کو میں جو ہے وہ ہر طبقہ جس پہ اس کی چلتی ہے اس پہ وہ دادا گیری کرتا ہے، اور اس لیے چلے I'll have to wrap it up over here. Taimur Jagra Sahab, thank you very much. Dr. Sahab, thank you very much for joining me in the program. Wilson in detail, Monday تک کیا ہوتا ہے؟ منڈے تک سب ٹک ٹکی لگائے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ جب سنڈے کو آئیں گے پرائم منسٹر صاحب تو اس کے بعد وہ کس پوائنٹ پر کیا ڈیسیجن لیں گے مذاکرات کے حوالے سے بھی that has to yet be seen. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، کنوینر عوام پاکستان پارٹی۔ بہت شکریہ عباس صاحب آپ نے جوائن کیا۔ عباس صاحب، مذاکرات آپ سکسیسفل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ بھی شرطیں لگا رہی ہے کہ دیکھیں جی این آر او نہیں ہم دیں گے، وہ بھی شرطیں لگا رہے ہیں کہ 9 مئی 26 نومبر کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے۔ یہ اتنی شرائط کے ساتھ جب آپ میز پر بیٹھتے ہیں تو کوئی ریزولوشن نکل سکتا ہے؟ نہیں، مذاکرات کیا ہوتے ہیں، یہ سب حضرات پارلیمان میں ہیں، وہاں پہ بات کریں، یہ سب پارلیمنٹ کے ممبر ہیں نا، اسپیکر صاحب اس میں انوالوڈ ہیں، تو بیٹھے پارلیمان میں آپس میں بات کریں، عوام کے سامنے بات کریں۔ کچھ باتیں عوام کے سامنے کرنے والی کرنی پڑے گی۔ اب کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ شرطیں لگا کے مذاکرات کا مقصد کیا ہے
کہ اقتدار میں حصہ مل جائے. آپ ملک کی بات کریں, ملک کے مسائل کی بات کریں. اگر اس میں آپ کے ایشوز ہیں, اگر ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, کوئی جیل میں ہے غلط, ان کی بات کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے. اپوزیشن ہے, وہ حکومت کو سننا چاہیے. وہاں حکومت سننے کو تیار لگ رہی ہے آپ کو؟ بس نہیں, حکومت کا رویہ دیکھیے, اس حکومت کا وہی رویہ ہے جو عمران خان صاحب کا رویہ تھا کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگاؤ, ان کو بس ان کی حد تک کرو, بےزتی کرو, بولنے نہ دو, جیلوں میں ڈالو. لیکن اس اپوزیشن اور اس اپوزیشن میں تو فرق ہے نا بس صاحب. یہاں تو عمران خان صاحب ہیں اور وہ ایک بڑی پبلک سپورٹ کے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن کے اندر, a lot of seats that he has. اور پہلے کی اپوزیشن کے پاس تو اتنی نہ سیٹیں تھیں, 100 کے قریب سیٹیں. نہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. عمران خان صاحب مہربانی سے گولی نہیں چلائی, تو یہ تھوڑا ایک قدم آگے چلے گئے, گولی بھی چلا دی. باقی تو ان کا جو رویہ تھا وہ بہت بدتر تھا. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان all circumstances ابھی جو سچویشن کو دیکھ رہے ہیں, مذاکرات کو بہت کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. نہیں ہوں گے, نہیں, یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ پارلیمان میں لوگوں کے سامنے بات کریں. پارلیمان میں آپ ان کیمرہ بھی بات کر سکتے ہیں, کمیٹیز بھی ہیں. آپ کیوں باہر پارلیمان سے باہر جا کے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, کیوں پارلیمنٹ کی بےزتی کرا رہے ہیں؟ تو وہ جو ممبران ہوں گے اوبویسلی اس کے اندر اسپیکر صاحب ہی ہوں گے اور ممبران ہی ہوں گے پارلیمنٹ کے, تو وہ ایک طرح سے پارلیمنٹ کے بالکل بیٹھ ہو گئی نا مذاکرات. پھر پارلیمنٹ کے فورم پہ بات کریں نا, جو اصل فورم ہے, جس مقصد کے لیے عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے. عوام نے آپ کو اس لیے الیکٹ نہیں کیا تھا کہ باہر جا کر خفیہ باتیں کریں کہ مجھے کیا مل جائے گا اقتدار میں, یا مجھے جیل سے نکل جاؤں گا. این آر او کی بات کریے بس اب گورنمنٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ این آر او مانگ رہی ہے پی ٹی آئی؟ یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں, آج یہ باتیں کر رہے ہیں, کل اور باتیں کر رہا ہوگا, کل اور باتیں کر رہا ہوگا. عمران خان صاحب سے کوئی این آر او مانگ رہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا, وہ کہہ رہے تھے لیکن این آر او مانگ رہے ہیں. لیکن کوئی مانگ رہا تھا اس ٹائم پہ این آر او؟ مجھے نہیں پتا مانگ رہا تھا نہیں مانگ رہا تھا. آج آپ کی نظر میں مانگ رہا ہے کوئی این آر او؟ مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن یہ ان کا تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں پھر ہم بات کریں گے. لیکن ابھی تو وہ نام ہے, این آر او سمجھیں, کنڈیشن سمجھیں, جو مرضی سمجھیں. بات یہ ہے کہ آپ بات چیت شروع کریں, اسی میں مسائل کا حل نکل آتا ہے. حکومت نے ابھی تک کمیٹی اناؤنس نہیں کی ہے بس. اب کمیٹی سے کیا بنتا ہے, کمیٹی کے پاس اختیار کیا ہوتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا, پی ٹی آئی خود کمیٹیاں بناتی تھی, بات چیت ہو جاتی تھی, اور پھر آ کے کہتے تھے وہ خان صاحب نہیں مانے. جو بھی آپ نے بات چیت کی ہوتی تھی 2 4 5 دن, ہفتہ, 2 ہفتے, آؤٹ آف ایکسپیرینس بات میں جی ایک نہیں 2 3 دفعہ یہ بات ہوئی ہے. اور ملکی معاملات میں کوئی ذاتی باتیں نہیں تھیں, ملکی معاملات ہے. یعنی اس کا نیب کا کیا کرنا ہے, فیٹف کے بلز پہ کیا کرنا ہے, اس قسم کے معاملات پہ. جواز صاحب آپ نیب کی بہت بات کرتے رہے ہیں, اس کی میں نے آگے چل کے بات کرنی ہے, لیکن بس مجھے یہ بتا دیجیے گا, منڈے کو ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن آنا ہے, 190 ملین پاؤنڈز. کیا وہ انتظار کی جو بیسکلی وجہ ہے حکومت کی وہ ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ آ جائے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ فیصلہ قانون کے مطابق نہ آیا, وہ کیس قانون کے مطابق نہ ہوا, پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ قانون کے تقاضے پورے کرنے چاہیے نا. قانون کے مطابق اس میں جرم کیا, فرد جرم کیا ہے. مجھے اس کیس کا علم نہیں ہے, تو ڈیٹیل اگر آپ کو بہتر جانتی ہیں تو مجھے بتا سکتی ہیں. لیکن جرم کیا ہے میری نظر میں؟ جرم یہ ہے کہ جس طرح وہ معاہدہ کیا گیا وہ اصل جرم ہے. وہ پیسہ جو جانا تھا ایکسچیکر کے اندر, وہ اس طریقے سے بات پیسے کی نہیں ہے, بات اس ایگریمنٹ کی ہے جو آپ نے برٹش گورنمنٹ سے کیا ہے. میری نظر میں وہ ایک انلیگل ایگریمنٹ ہے جو گورنمنٹ نے کیا, کیونکہ اس کو کابینہ کی تائید. آپ کہہ رہے ہیں سزا ہونا ایک طرح سے کافی اسٹرانگ. وہ جرم میری نظر میں جرم وہ بنتا ہے. وہ پیسے کہاں گئے, کیوں گئے, کیسے گئے, اس کا مجھ سے تعلق, پاکستان میں ہی ہیں وہ پیسے. لیکن جو ایگریمنٹ ہوا, جس طریقے سے ہوا, کابینہ کے اپروول کے بغیر ہوا, سیل لفافے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز ایجنڈے پر نہ ہو, اس پہ بحث نہ ہو, وہ سمری نہ ہو, کسی نے دیکھا نہ ہو کہ یہ ہے کیا, اور آپ کہیں بند لفافے میں جو چیز ہے اس کو اپروو کر دیں. یہ بالکل غیر قانونی حرکت ہے. اس کی سزا کیا ہے وہ اب وقت ہی بتائے گا, لیکن اصل کیس میری نظر میں اس کابینہ پہ بنتا ہے.
ان سیکرٹری حضرات سے پوچھنا پڑے گا آپ کو کہ بھئی کیا کیا آپ لوگوں نے, یہ کیسے ہوا ہے. کابینہ ممبران شیریں مزاری صاحبہ, فواد چودھری صاحب, یہ تو آلریڈی کہہ چکے ہیں نا کہ ہم لوگوں سے سائن ہم لوگ دیکھنا بھی چاہ رہے تھے لیکن ہمیں نہیں دکھایا گیا. لیکن آپ نیب کے بارے میں بات کرتے ہیں, اب کرپشن کی ایک بات سامنے آئی ہے, ذرا میں وہ آپ کو سنوانا چاہوں گی. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان نے سے IMF سے جان چھڑانی ہے, وہ ایک فارمولا دے رہے ہیں, ذرا سنیں. کرپشن دیمک کی طرح ہماری اکانومی کو کھا رہی ہے. اگر کرپشن 50% ہی ریڈیوس کر لی جائے, 100% تو ریڈیوس ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, 50% بھی کی جائے تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ سالوینٹ ہو جاتا ہے. ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں رہتی, ساری کی ساری سرکاری جو ہے مشینری کرپشن کرتی ہے. یعنی اب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہوئی. عباس صاحب یہ سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے کہ 50% کرپشن ہی کس نے دور کرنی ہے؟ یہ حکومت ہی کرے گی نا. تو حکومت کہہ رہی ہے یہ اگر ختم ہو جائے, کیا حکومت کے پاس وہ اگر مگر کا لیوریج ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے ادارے بنائے ہیں نیب جیسے جو سب سے زیادہ کرپٹ تو خود ہیں. آپ یقین کر لیں پاکستان میں جو ادارے ہیں کرپشن ختم کرنے کے سب سے زیادہ کرپٹ ادارے وہ ہیں کیونکہ اندھا قانون ہے ان کے پاس. کسی کو اٹھا کر لے جائیں, کسی پہ مقدمہ بنا دیں. اینٹی کرپشن جو ACE ہیں پروونسز کی, کرپٹ ترین ادارے ہیں. وہاں افسر لگنے کے لیے کروڑوں روپیہ دیتے ہیں. سولوشن کیا ہے بس؟ پھر کرپشن تو ختم کرنی ہے نا. تو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا 50% ختم کر لیں, 100 نہیں کریں گے. میں تو ایسے اس بات پہ بھی حیران ہوں, 100 کیوں نہیں کریں گے؟ 1% ہی کر لیں. آپ کو ملک کے عوام کو کرپشن سے بچانا ہے. IMF سے نکلنے کا یہ راستہ شاید نہ ہو, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے عوام کرپشن فیس نہ کریں. جب مہنگائی ہوتی ہے کرپشن بھی بڑھ جاتی ہے, اور کرپشن کی شرح پاکستان میں بے انتہا ہو گئی ہے. 18 میں کم تھی, عمران خان کے زمانے میں بڑھی ہے. کرپٹ ترین حکومتیں اس وقت تک جو آئی تھیں وہ پنجاب میں بزدار صاحب کی تھی اور KP میں محمود خان صاحب کی تھی. کرپٹ ترین حکومتیں تھیں جو اس وقت کی پریکٹسز ہیں آج تک چل رہی ہیں, بلکہ شاید بڑھ گئی ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی جو پنجاب حکومت اور KP کی حکومت ہے وہ کرپشن میں فلی انوالوڈ ہے؟ جی مجھے نہیں پتا وہ انوالوڈ ہے. کرپشن نظام میں ہے اور وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس کا اندازہ آپ نہیں. نیب کو ختم کر دیں, جس طرح آپ فرماتے ہیں نیب کو ختم کر دیں, پروونشل اکاؤنٹیبلٹی اداروں کو ختم کر دیں, تو بس اب پھر کون دیکھے گا کہ جو کرپشن ہو رہی ہے وہ کیسے سیدھی کی جائے گا؟ اکاؤنٹیبلٹی کون کو پکڑنا ہے, کرپشن ختم کرنی ہے نا. ایبسلیوٹلی جی, آسان کام ہے. دنیا میں ٹیررزم کیسے ختم ہوئی ہے؟ وہ تو بندوق کے زور پہ بھی ہوئی ہے نہیں, اور سوچ کے زور, سوچ کی تبدیلی کے زور پہ بھی ہے. نہیں, دین پیسے کو فالو کیے. آدھا پیسہ تو فالو ہی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلیک مارکیٹ ہماری اتنی اکانومی بلیک آسان ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. اخراجات کو فالو کریں. آپ کے پاس CNIC ہے, اس کو امپلیمنٹ کریں. ہر ٹرانزیکشن CNIC سے لنک کرتے ہیں. ول نہیں ہے, بل نہیں ہے, کریں گے نہیں کیونکہ یہ ایوان خالی ہو جائیں گے. ایوان کیوں خالی ہو جائیں گے بس؟ کیونکہ کوئی بھی اپنے ایکسپینسز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں, میں صرف ایوانوں کی بات کر رہا ہوں, سارے ادارے بھی خالی ہو جائیں گے. وہیں سے آپ پکڑ سکتے ہیں. پیسہ آپ بنا سکتے ہیں, پیسہ آپ چھپا نہیں سکتے. پیسہ نظر آئے گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ٹائم پر نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کرپٹ؟ وہ ٹیکس نہیں دیتے. میں نہیں کہتا ہوں کرپٹ ہے, ٹیکس نہیں دیتے. دوسروں پہ لگاتے ہیں, خود نہیں دیتے. بہت کم لوگ ہیں جو دیتے ہیں. اپنا لائف جسٹیفائی نہیں کر سکتے. سو اگر ایوان کے اندر لیجسلیٹرز ایسے بیٹھے ہیں تو بس اب پھر تو ہم یہ نہ تصور کریں کہ کسی طریقے سے اخراجات کو کوئی فالو کرے گا, پھر ہم بھول جائیں دس از اے لاسٹ کاز. جج بھی ایسے ہوں گے, اگر یہی لیجسلیٹر جج لگائیں گے تو وہ بھی جج بھی ایسے لائیں گے. از دس اے لاسٹ کاز دین اکاؤنٹیبلٹی؟ لاسٹ کاز نہیں ہے. آپ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے پھر نہیں ہوگا. آپ ٹیکس کے قانون استعمال کریں, ان کے پیچھے جائیں, پوچھیں بھائی کہاں سے پیسہ آیا, کہ اس پیسے میں حکومت حصے دار ہے. Who will bell the cat? کون کرے گا یہ؟ حکومت ہی کرتی ہے. حکومت کیسے کرے گی جب حکومت نہیں کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں ہوگا, پھر نیب ہوگی. So this is a vicious circle. vicious circle نہیں ہے یہ, آپ کی نیت ہی نہیں ہے کرپشن پکڑنے کی. نیب آج 25 سال سے اوپر ہو گئے. مجھے سیاستدانوں کے لیے بنا تھا. ایک کالا اور اندھا قانون ہے, اس نے کتنے سیاستدان پکڑے ہیں یہ پتا کر لیں. نیب اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک کے تمام سیاستدان نیک اور پارسال لوگ ہیں, کوئی کرپشن نہیں کرتے. لیکن بس اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیے اس حکومت کے اوپر تو الزام رہا ہے کہ PMLN بڑی کرپٹ ہے, پیپلز پارٹی بڑی کرپٹ ہے, الزام رہا ہے PTI کی طرف سے. تو PTI دور کے اندر PTI میں کرپشن میں کوئی پیچھے نہیں ہے.
اگر یہ حکومتیں کرپٹ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی شخص سے پوچھتے ہیں، پنجاب کی کرپٹ ترین حکومت پنجاب کی تاریخ میں، بڑی بڑی کرپٹ حکومتیں پہلے ماضی میں آئی ہیں، گزار صاحب کی تھی، کے پی کے اندر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں محمود خان کی حکومت سے، محمود خان کی حکومت سے۔ آج کی حکومت کی آپ حالت، لوگ اوپنلی بات کرتے ہیں 15 کروڑ میں وزیر لگتا ہے 6 مہینے کے لیے، 15 کروڑ میں 6 مہینے کے لیے وزیر لگتا ہے پاکستان میں، کے پی میں، کے پی میں یہ لوگ بات کرتے ہیں، میں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لوگ اوپنلی بات کرتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ میں بس فیڈرل گورنمنٹ کا میرا نہیں خیال، میں نے ایسی بات سنی نہیں ہے۔ رائٹ، اچھا میں کیا سارائی نہیں کر رہا، میں نے جو بات سنی ہے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ معتبر لوگ آج یہ بات کرتے ہیں کہ وزیر کے پی میں پیسے دے کر لگتے ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ اچھا وہاں صاحب، مذاکرات ایک طرف تو پی ٹی آئی سے ہونے ہیں، دوسری طرف مولانا صاحب والا وہ جو مدرسہ ریفارمز والا ایشو ہے وہ بھی اس ٹائم پر اٹکا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا اگلے ہفتے تک سالو ہو جائے گا، یہ وعدہ کیا، 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ لیے، وعدے کے سائیڈ پر ہو گئے اور اب لگ رہا ہے کہ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیا تھا؟ دیکھیں میرا نہیں خیال مولانا صاحب نے اس بنیاد پہ ووٹ دیا تھا، اوکے، کوئڈ گروپ پرو کو نہیں تھا کہ میرا یہ کر دوں میں یہ کر دوں گا، لیکن انہوں نے یہ ایشو ریز کیا ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک ایشو ہے، اس کو بھی حل کریں۔ وہ اب حکومت اس سے مکر رہی ہے، وہ ڈال رہے ہیں صدر صاحب پہ، جی صدر صاحب ایک دفعہ روک سکتے ہیں نا، سیکنڈ ٹائم بل بھیجیں گے تو پاس ہو جائے گا۔ صدر صاحب کی ساری جماعت بیٹھی ہوئی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، لیکن حکومت میں نہیں، جی وہ تو بڑے واضح طور پہ بل تو پاس کرتے ہیں نا، حکومت کو سپورٹ تو کرتے ہیں نا، آج ہٹ جائیں حکومت ختم ہو جائے گی۔ اچھا ہٹنے کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں بس صاحب؟ نہیں، یہ ایسی باتیں ہم نہیں کرتے۔ اتنی کوئی اسٹرانگ گلو ہے کہ وہ آپ بات کرنے کو تیار نہیں؟ اقتدار کی کرسی ہے، ہمیں چھوڑتی نہیں ہے۔ اچھا لیکن خورشید شاہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں، وہ ذرا میں آپ کو سناؤں گی۔ خورشید شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ میں یہ ضرور کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں پھر 4 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد، جو بھی طے ہوتا ہے تو ایک باری تو وہ لیں گے، وہ 3 مہینے کی لیتے ہیں یا 6 مہینے کی لیتے ہیں، 9 مہینے کی لیتے ہیں، وہ کتنے دنوں کی باری لیتے ہیں، ایک باری ضرور۔ ابھی عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد انتخابات ہوں، وہ ایک باری ضرور لیں گے چاہے کچھ منتھ کے لیے ہو۔ آپ اگری کرتے ہیں؟ اور وہ اگر سال یا 2 سال بعد کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو گلو نہیں، عوام کو کرنے دیں نا، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ہم اس پہ یہ پیشن گوئیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ باریوں کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، باریاں نہیں ہوتی، باریاں نظام میں نہیں ہوتی، یہ بڑی غلط بیانی ہے، کہ غلط سوچ ہے کہ باریاں ہوتی ہیں۔ عوام باریاں دینے والے ہوتے ہیں، فیصلہ عوام کا ہوتا ہے، چاہے وہ 100 دفعہ کسی کو الیکٹ کر لیں، ان کی رائے کا احترام کریں۔ آپ نے باریاں لگانی ہے پھر چھوڑیں عوام کو۔ اگلے انتخابات کے اندر عوام کس کو سلیکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں آج جو حالات ہیں، ہر روز حکومت کمزور ہو رہی ہے اور اپوزیشن مضبوط ہو رہی ہے پولنگ سٹیشن پر، اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ تو حکومت کے پاس اس کا کوئی سدباب ہے، کوئی سولوشن ہے؟ کوئی سدباب نہیں، یقین کریں بہت خام خیالی ہے۔ آج نہ عمران خان کو کوئی ملنا ہے، حکومت کو کچھ ملنا ہے۔ آج ملک کی بات کریں، ملک کے مسائل کے حل کی بات کریں، ملک کو آگے بڑھائیں، عوام کو فلاح دیں۔ بس اب آپ نے آفر کی تھی کہ میں آئی ایم مور دین ہیپی ٹو بی اے برج ٹو برج اپ دس گیپ۔ دیکھیں برج کو دو سائیڈ چاہیے تو برج ہوتا ہے نا۔ تو کچھ سروں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا؟ مجھے نظر نہیں آتا، جب آپ ایک حملہ آور ہو رہا ہوگا، دارالحکومت دوسرا گولیاں چلا رہا ہوگا تو برج کیا کرے گا؟ برج بھی کے بیچ میں مارا جائے گا۔ صاحب نے کہا میں نے برج بھی نہیں بننا۔ میں برج، مجھے جو حکم کرے میں حاضر ہوں، لیکن سوچ ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ ہم نے ریچ آؤٹ کیا بات صاحب حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو؟ یہ ریچ آؤٹ کرنے کی بات نہیں ہوتی، ان کی سوچ ہو، ان کو اس بات کا احساس ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے، روز بات کرتے ہیں۔ اگر ان کو احساس ہو کہ یہ ملک مشکل میں ہے، اس کے لوگ تکلیف میں ہیں، تو خود ڈھونڈیں کہ کیسے ہم بات کریں گے۔ ابھی بڑی عجیب بات ہے بات صاحب، ملک مشکل میں ہے اور کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں ابھی 2-3 منٹ رہ گئے لیکن I have to discuss this خوشی کون منا رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ میسائل پروگرام کے اوپر، ہمارے بیلسٹک میسائل پروگرام کے اوپر 4 کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ US نے سینکشنز کی بات آ گئی ہے ان کی۔ ایک تو اس سٹیپ کو آپ کو ایکسٹراڈنری سٹیپ سمجھتے ہیں US کی طرف سے ہمارے بیلسٹک میسائلز کے حوالے سے 4 کمپنی؟ یہ ایکسٹراڈنری سٹیپ ہے، ایکسٹراڈنری۔ ہماری جو میسائل کیپیبلٹی ہے وہ بڑی واضح ہے، اس کی رینج بڑی واضح ہے، وہ کس قسم کے میسائل ہیں یہ سب
ویل نون باتیں ہیں. ایک دم یہ کہہ دینا جی وہ امریکہ پہنچ جائیں گے, یہ اس دال میں بہت کچھ کالا ہے. اور یہ کالا کس وجہ سے؟ کالا آپ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. کس چیز کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ جو وہ مقصد بعد میں سمجھ آئے گا, کیونکہ جب آپ کا گھر کمزور ہوگا نا پھر آپ کا دشمن آپ پہ حاوی ہو جائے گا. اچھا, یہاں پی ٹی آئی کی جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس نے تو اس کو رد کیا ہے. سابق صدر عارف الوی صاحب نے اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈرز نے بولا ہے کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے. اس کو ہر پاکستانی رد کرے گا, کوئی پاکستانی اس کے حق میں بیان نہیں دے سکتا. سجاد برقی ہیں, وہ ہے فوکل پرسن فار یو ایس اے ٹو چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب, اور ان کے پاس باقی بھی جو عہدے رہے ہیں, سیکریٹری پی ٹی آئی آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل چیپٹر, یہ میرے اسکرین پر چل بھی رہا ہے. یہ اب جو ہے اس ٹائم پر اس کے اوپر کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہوا. اگر وہ امریکی شہری ہیں تو یہی وہ کہیں گے, اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ نہیں. پاکستانی پاسپورٹ بھی تو ہوگا نا؟ پاسپورٹ کی بات نہیں ہے, شہری بھی. جب آپ امریکہ کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں امریکہ کا وفادار ہوں, میں کسی فورن ملک کا وفادار نہیں ہوں گا. وہاں شاید پرنس کا لفظ استعمال ہو, مجھے بھول گیا, میں نے پڑھا ہوا ہے وہ پرنس کا لفظ استعمال ہوا ہے, کسی فورن پرنس کا یعنی کسی فورن طاقت کا میں وفادار نہیں ہوں گا. تو وہ امریکن پالیسی سے ڈیفر نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا پاسپورٹ بھی تو ان کے پاس ہوتا ہے نا, باہر رہنے والا ٹریول کے لیے نا. یہ پاسپورٹ ہونا آپ کو ایک سہولت دی گئی تھی, جنرل ضیاء الحق نے دی تھی 1981 میں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جتنے بیٹھے پاکستانی ہیں دوہری شہریت والے, وہ پاکستانی نہیں ہیں عباس صاحب؟ وہ امریکہ کے وفادار ہیں, یہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے. جو امریکن شہری ہے اس نے حلف اٹھایا ہے. یہ دوسری جنگ عظیم میں جو وہاں پر جیپنیز نیشنلز تھے ان کو انہوں نے پکڑ کے کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال دیا تھا, ان کی وفاداری پہ شبہ آ گیا تھا. تو اس لیے یہ ایک بڑا سینسٹیو بات ہے. میں بھی اس ملک میں رہا ہوں, میں اس معاملے کو جانتا ہوں. تو امریکن شہری اپنے ملک کی جو نیشنل سیکورٹی کی پالیسی سے ڈیفر نہیں کر سکتا. That is very interesting. یعنی وہ چاہے دوہری شہریت کے حامل ہو لیکن وہ دوہری شہریت سہولت کے لیے. شہری آپ ایک ملک کے ہوتے ہیں, آپ دو ملکوں کے شہری نہیں ہو سکتے. Very interesting. بس صاحب, thank you very much for joining me in the program. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے انہی سینکشنز کے حوالے سے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مشرق وسطیٰ کے اندر بڑھتی ہوئی جنگ کے بعد اب ایک اور فیصلہ آیا ہے جس سے لگتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ اثر مشرق وسطیٰ میں بھی ہوگا. شاید امریکہ اپنا نام لے کر اسرائیل کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے بیلسٹک میسائل کے حوالے سے 4 کمپنیاں ہیں, 4 پاکستانی ادارے ہیں جن کے اوپر پابندی امریکہ کی طرف سے سامنے آ گئی ہے. طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میسائل پروگرام میں مدد کے الزام پر امریکہ نے 4 پاکستانی اداروں پر پابندی لگا دی ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اعلامیے کے مطابق یہ پابندی جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر 13382 کے تحت لگائی ہے, جس کے اندر ہتھیاروں اور ان کے ذرائع ترسیل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس کو نافذ کیا جاتا ہے. پابندی کار ہونے والے اداروں میں اسلام آباد کا NDC شامل ہے, اور امریکہ نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کے جو شاہین سیریز ہے اس کے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور ترقی کے اندر یہ ملوث ہے. نا NDC نے مبینہ طور پر میزائل لانچنگ کے لیے خصوصی ویکل شیسی اور میزائل ٹیسٹنگ کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. کراچی میں قائم 3 دیگر ادارے بھی ان پابندیوں کی زد میں آئے ہیں. امریکی الزام کے مطابق یہ کمپنیاں میزائل پروگرام جو ہے وہ اس کے لیے ضروری سامان اور میزائل سے متعلق اشیاء کو جو ہے وہ NDC کو فراہم کرنے میں ملوث تھیں. پاکستانی مسائل کا سسٹم کے جو امریکہ کے اندر جو محفوظ ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ بھی اس سے اب محفوظ نہیں رہے گا. Now the biggest problem is کہ امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی نے یہ بیسیکلی کہا ہے کہ پاکستان طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا کے علاوہ امریکہ تک اپنے ہدف کو جو ہے نشانہ بنا سکتے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے بڑا واضح طور پر ایک پیغام آیا. دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اپنی خود مختاری کا, اپنے ڈیفنس کرنا ہے. اسرائیل کا ڈیفنس یاد آ جاتا ہے چاہے وہ جتنی بھی بربریت کرے, لیکن پاکستان ڈیفنس کرنے کی باری آئے اپنی تو پھر امریکہ کو مسئلہ پڑ جاتا ہے. اس طرح کے دوہرے معیارات جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بڑے عرصے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. سلامتی کے مقاصد سے انحراف نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے بھی. اور پاکستان کے دفتر خارجہ کا یہ جو بیان آیا ہے اس کو ذرا ماضی میں دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ نے پاکستانی کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہو. امریکہ رواں سال
अप्रैल, अक्टूबर और सितंबर के अंदर भी पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को सबोटाज करने के लिए मुताद्दिद कंपनियों के ऊपर पाबंदियां आयद कर चुका है। दिसंबर 2021 के अंदर अमरीकी इंतजामिया ने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की मुबैना तौर पर मदद फराहम करने के इल्जाम पर 13 पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 और अबाबील इस टाइम पर शामिल हैं, जिनके अंदर पाबंदियां लगाई गई हैं, जो कि बेसिकली मल्टीपल री एंटर व्हीकल मिसाइल जो है उसके अंदर शामिल है। उसका तज़किरा भी किया गया है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन सलाहियतों वाला मिसाइल है ये। माहिरीन के मुताबिक ये भी है कि अबाबील जनूबी एशिया में पहला ऐसा मिसाइल होगा जो कि 2200 किलोमीटर तक मुताद्दिद जौहरी हथियार लेकर जाने की सलाहियत रखता है और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनता है। अब जरा काउंटर करें इसको और कॉन्ट्रास्ट करें, भारत को देख लें। बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके भी हैं और मैं बड़ी जल्द बताऊंगी कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से अमेरिका का क्या दोहरा मयार है। उनके 5000 और 8000 तक भी किलोमीटर रेंज करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं, लेकिन वहां कोई मसला नहीं है। वो रूस से जो मर्जी इंपोर्ट कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आता है तो इसराइल का दफा इधर भी आ जाता है इनडायरेक्ट।